लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। वो बच्ची जब 18 साल का इंतजार करती है और 18 साल होने के बाद वो अपना बैग तैयार करके बाप का घर छोड़ के जाना चाहती है। बाप उसका दामन थाम लेता है, मगर बेटी कहती है नहीं नहीं, मुझे तो उसके साथ रहना, मैंने फैसला कर दिया है, मैं उसके साथ रहूंगी। और आगे चल के पुलिस के सामने जब केस जाता है, मामला जाता है, पुलिस वाले जब पूछते हैं तो वहां पर भी ये औरत, ये बच्ची, ये हमारी जिगर का टुकड़ा, ये हमारे दिल का टुकड़ा, ये हमारी लाडली क्या कहती है? कहती है मुझे किसी से कोई राब्ता ज़ाब्ता नहीं है, मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे बहन नहीं चाहिए, मुझे भाई नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे ये जहन्नमी लड़का मुझे चाहिए, मैं इसके साथ रहूंगा। होता है कि नहीं है? इसीलिए कहा गया हुन्ना नाक़िसातुल अक़्ल वद्दीन, ये अक्ली एतबार से जो है नाकिस है। क्यों? इसलिए कि उन्हें 20 साल कुर्बानी को 20 मिनट में काफूर बना दिया और कह दिया कि नहीं मेरे को कोई नहीं चाहिए, सारी दुनिया मर जाए, जहन्नम में चली जाए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस लड़के के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अक्ल के एतबार से भी नाकिस है, ये दीन के एतबार से भी नाकिस है। इसी तरह के बयाना सुनने के लिए मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अक्ल के एतबार से भी नाकिस है, ये दीन के एतबार से भी नाकिस है। मेरे यारो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की तरबियत करके बताया। मेरी माँ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी दिन है, बुखार से तड़प रही है, ऐसा तड़प रही है, 3 दिन से घर में खाना नहीं, पानी नहीं। हजरत अली गए फजर की नमाज पढ़ने के लिए और नमाज पढ़ के जब आए तो देखा कि हजरत फातिमा ज़हरा के दिमाग आज जो चेहरे पे अजीब और गरीब बसासत है, चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, मगर पूरे जिस्म में आज तवानाई है, जल्दी जल्दी काम कर रही है, घर को भी साफ कर रही है, हसनैन करीमैन को नहला भी रही है, कपड़े भी पहना रही है, बिल्कुल खुश और खुर्रम है। हजरत अली आए, कहने लगे फातिमा तेरी तबीयत खराब है, 3-4 दिन से बुखार में पड़ी हो, क्या मामला है? कहा कोई मामला नहीं, बस मुझे जल्दी जल्दी थोड़े काम करने हैं, थोड़ा मैं काम कर लूं, जब मैं फारिग हो जाऊं तो फिर आपके साथ बैठूंगी। और सारे काम काज करके हसन हुसैन को नहला धुला करके इत्र सुरमा वगैरह लगा करके जो उस वक्त कपड़े थे वो सारे पहना करके बैठ गए हजरत अली के पास। और बैठने के बाद कहने लगी हजरत फातिमा, कहने लगी ऐ अली मुर्तजा, ऐ मेरे शोहर मोहतरम, आप मेरे सर के ताज हैं, आप मेरे सर के ताज हैं, आपसे मेरी एक दरखास्त है, क्या आप मानेंगे मेरी बात? कहा कि अरे फातिमा तू मेरी बेटी ही नहीं, तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तू मेरी बीवी ही नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी है। ऐ फातिमा कहो तो सही। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी ऐ अली मुर्तज़ा, सबसे पहली बात तो यह है कि आज मैं जब फजर पढ़ करके इशराक तक मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह की इबादत में थी तो मेरी आंख लग गई, और जब मेरी आंख लगी तो मेरे अब्बू जान आए और मेरे सर पे हाथ रख के कहने लगे बेटी आज आ जाओ, दोनों साथ में इफ्तार करेंगे। फातिमा तूने भी 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, आज साथ में खाना खाए, जन्नत के दस्तरखान में साथ में खाएंगे। ऐ अली अब तो मेरा आखिरी टाइम है, मेरी 2-3 दरखास्तें हैं वो कबूल कर लो। हजरत अली रोने लगे,
حضرت فاطمہ نے کہا اے علی ہم نے جو شرط رکھی تھی میرے بابا جان نے جو تجھے منع کیا تھا کہ فاطمہ کے پاس سوکن مت لے کے آنا یعنی دوسری شادی مت کرنا، اے علی میں سب سے پہلے اجازت دیتی ہوں میرے مرنے کے بعد جسے چاہے تو شادی کر لینا۔ اور دوسری بات ماں فاطمہ کہتی ہے اے علی کبھی کبھی میرے بچوں کے پاس بھی سو جایا کرنا تاکہ میرے بچوں کو احساس نہ ہو یہ حسن حسین چھوٹے ہیں، ان کا دل رکھ لینا۔ حضرت علی زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ پھر حضرت فاطمہ نے کہا اے علی میرے ابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو کہا تھا اے فاطمہ اگر علی کے گھر میں کھانا نہ ملے، اگر علی کے گھر میں کپڑا نہ ملے تو شکایت لے کر کے محمد کے گھر میں بتانا ورنہ میں تجھے اپنے گھر میں جگہ نہیں دوں گا، میں اسی وقت تجھے یہاں سے نکال دوں گا اور شوہر کی نافرمانی کر کے اگر تو آؤ گی تو اللہ بھی جنت میں تجھے جگہ نہیں دیں گے۔ اے علی آج میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ بتاؤ کہ اس پوری زندگی میں تم مجھ سے راضی تھا کہ نہیں؟ اگر تو راضی ہے تو میرا باپ بھی راضی ہے، میرا رب بھی راضی ہے۔ میرے یارو اپنی بچیوں کی پرورش ایسے ہی کرو، جب اپنے شوہر کے یہاں داماد کے یہاں بھیجو تو اپنی بچیوں کو سمجھا کے بھیجو بیٹی تیرا یہ آخری ٹھکانہ ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ تیرے رب نے تجھے کہا ہے کہ شوہر کی فرما برداری میں رب کی رضامندی ہے۔ آج بیٹی فون کرتی ہے باپ کھڑپ جاتا ہے، ابھی کہتے کہتے آدھی بات میں فون سوئچ آف ہو جاتا ہے، باپ آپے سے باہر ہو کر کے گاڑی لے کے داماد کے گھر میں چڑھائی کرنے چلے جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹی جو اس گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے اپنے گھروں کو جنت بنایا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے علی اے فاطمہ علی کی شکایت لے کے میرے پاس کبھی مت آنا، اور کبھی ہوا بھی دو ایک چھوٹا موٹا واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ پھر تیسری بات جو میں آج کے ٹاپک کا آخری بات اور سب سے اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت فاطمہ نے کہا اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے لیے خوب اعلان مت کرنا اور رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو اٹھانا۔ علی نے کہا فاطمہ تو خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ بعض جنازے ایسے ہیں جن کی جنازے کی نماز پڑھی جائے تو جنازے والے کی مغفرت ہوتی ہے، اور بعض جنازہ ایسا مبارک اور محترم ہوتا ہے کہ ان کی جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اے فاطمہ تو وہ پیاری ہے کہ تیرے جنازے کی نماز جو پڑھے گا وہ جنتی بن جائے گا۔ اے فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اعلان کروں گا مسجد نبوی میں اور پورے مدینے والے کو جمع کروں گا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا اے علی میری زندگی میں میری چادر پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرے مرنے کے بعد بھی اس کا اہتمام رکھنا، کسی کو خبر مت دینا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، چارپائی کا 4 کونا ہوتا ہے، ایک کونا حضرت علی پکڑتے ہیں، ایک کونا حضرت حسن پکڑتے ہیں،
ایک کو نہ حضرت ابو ذر غفاری پکڑتے ہیں جو کسی وجہ سے اس وقت موجود تھے، اور حضرت حسین کیونکہ بہت چھوٹے تھے تو ایسا کونا نیچے جھک جاتا ہے، یہ چاروں مل کر کے جنازے کی نماز پڑھ کر کے جنت البقیع میں لے جا کے دفن کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فاطمہ جو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، انہوں نے اپنے عزت کا، انہوں نے اپنی چادر کا اتنا اہتمام کیا۔ آج ہماری بچیوں کا کیا حال ہے وہ ہمیں غور کرنا ہے۔ میں اس لیے آج اس موضوع کو یہ کیا کیونکہ یہ معمار انسانیت کی ماں ہے، یہیں سے انسان بنتا ہے۔ ماں اگر اچھی ہوگی بچے بھی اچھے ہوں گے، ماں بیوی اگر اچھی ہوگی گھر اچھا ہوگا، بیوی اگر نیک صالحہ عبادت گزار ہوگی تو یہ ہمارے نوجوان جو عواشی کرتے ہوئے کہیں چاندی چوک میں اور کہیں رات کے 2-3 بجے تک ٹائم پاس کرتے ہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ بیوی کی محبت اسے کھینچ کر کے گھر لائے گا۔ اس لیے ہم سب کیونکہ کہیں نہ کہیں بیٹی کے باپ ہیں، ہم اپنی بیٹی کو اچھی بنانے کی کوشش کریں، ہر اچھی اور بری بات کو سر پہ نہ لیں بلکہ باتوں کو سمجھیں۔ ہر غلطی داماد کی نہیں ہوتی، بیٹی کی بھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ ہر غلطی کو داماد کے اوپر ڈالتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر ٹوٹنے کے کگار پہ ہوتا ہے۔ آج جائیے فیملی کورٹ میں، کتنی ہزار میری مائیں بہنیں بیٹیاں 10 سال سے کیس لڑ رہی ہیں، 10 سال سے فیملی کورٹ کیا لڑ رہا ہے بھائی؟ کسی نے 2 کروڑ کا دعویٰ ٹھوک دیا، کسی نے 3 کروڑ کا دعویٰ ٹھوک دیا، ہمیں اتنا چاہیے، ہمیں اتنا چاہیے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو جو جنت نما تھا، جو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، اس تعلیمات کو ہم نے ٹھکرا دیا، نتیجتاً ہمارا گھر جہنم کا ایک ٹکڑا بن گیا ہے، جو گھر گھستے ہی ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں اب کون سا ایٹم بم گرے گا، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں اب کون سی خبر آنے والی ہے۔ اس کو سدھارنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اپنے گھر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت والی زندگی گزاریے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھیے، کسی امام کے پاس بیٹھیے، مؤذن صاحب کے پاس بیٹھیے، یہ فرق مراتب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مؤذن صاحب کو کچھ نہیں آتا، مؤذن صاحب کو بھی سب کچھ آتا ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھیے۔ میری اب نئی شادی ہونے والی، انسان آج ایک گاڑی خریدتا ہے، اس کے بارے میں پورا نالج حاصل کرتا ہے، بھائی میں فلانی کمپنی کی گاڑی خرید رہا ہوں، کیسے مجھے مینجمنٹ کرنا ہے، پانی کب ڈالنا ہے، کولنگ آئل کب ڈالنا ہے، مگر شادی کرتا ہے کوئی بات نہیں، 10 لاکھ کا شادی محل لے لیتا ہے کرایہ پہ، سارا ساز و سامان کرتا ہے، مگر اسے خود پتہ نہیں کہ شادی کا طریقہ کیا ہے، شادی کن باتوں سے محبت سے آگے بڑھتی ہے، کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، ایک آواش والی زندگی گزارا ہے۔ بھائی شادی یہ عبادت ہے، یہ صرف زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں، عبادت ہے۔ شادی کرے تو شادی سے پہلے شادی کے سارے ارکان کو سمجھے۔ میں آج کے بعد میرے ماں باپ کے ساتھ میرے ساس سسر کا کیا مقام ہے وہ بھی مجھے یاد رکھنا، میری بیوی کے بھائی بہنوں کا میرے اوپر کیا حق ہے وہ بھی اسے یاد کرنا، میری بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرنا وہ بھی یاد رکھنا۔ پھر ماں باپ، کیونکہ پہلے صرف ماں باپ تھے، اب ڈبل ماں باپ ہو رہے ہیں، اب کہیں ایسا ہو نہیں ادھر جھک گیا تو ادھر کا پورا۔ آج یہی ہوتا ہے، جیسے بچہ شادی کر کے آتا ہے یا تو ادھر جھکتا ہے یا ادھر جھکتا ہے، ادھر جھکا تو بیوی کا پرابلم، بیوی کی طرف جھکا تو ماں باپ کا پرابلم۔ دونوں کو بیلنس کیسے کرنا یہ اسلام نے سکھایا، سب کو فرق مراتب کے ساتھ، کل شیء، ہر چیز کو
اس کے اصل کے طرف حق دے دیجئے، یہی اس کی تعریف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ملے گا کہاں؟ یہ ملے گا آپ کو اسلام کے پوتر اور شیتل چھائے میں۔ آئیے آخری بات بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت کھڑی ہو کے سوال کر رہی تھی، اللہ کے نبی آخر عورت کی کیا غلطی ہے؟ اکثر جہنم میں 99 جہنم میں، ایک جنت میں اللہ نے عورت بنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، یہ دو جملے یاد رکھ لیجئے، ہو سکے تو آپ ریکارڈ کر کے گھر لے جا کے سنائیے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق ہے۔ فرمایا یہ دو عادتوں کی وجہ سے تم لوگ جہنم میں جاؤ گے۔ یہ کیا عادتیں ہیں؟ تکسرن اللعن، یعنی لعن تان زیادہ کرنا، فلاں ایسی فلاں ایسی فلاں ایسی فلاں ایسی، ہمیشہ تمہارا فون چلا تو فلاں کے بارے میں، اپنے بارے میں نہیں، فلاں کے بارے میں، پڑوس کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں۔ تکسرن اللعن، اور آگے فرمایا وتکفرن العشیر، اور تمہارے اندر شکریہ کا مادہ نہیں ہے۔ وہ تو آپ سب جانتے ہیں، ہم سب روزانہ ان چیزوں سے گزرتے ہیں۔ ڈیلی ساری زندگی اپنے جسم کا چمڑا بھی اتار کر کے بیوی کے خدمت میں دے دیجئے، ایک دن کسی وجہ سے کوئی ایک ایٹم لانا بھول جائیے، اسی دن وہ کہے گی تمہاری زندگی اجیرن ہو گئی تمہارے پاس آ کے، آج تک تمہیں کیا ملا؟ کچھ دیے نہیں۔ کیا بات ہے، پوری زندگی خدمت کرتا رہا؟ نہیں، ایک دن کیا بھول گیا، پوری زندگی میں پانی۔ میرے آقا نے فرمایا تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، یہ دو غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گی عورتیں۔ اب میری ماں اور بہنوں کو ہو سکتا ہے میرے جیسے مولویوں سے شکایت ہو کہ کیا کہہ دیا کہ ہم لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ ان عادتوں کو چھوڑ دیجئے، آپ جنت میں جائیے۔ ارے آپ جنت میں جائیں گے تبھی تو ہم جنت میں جائیں گے، آپ کے قدم کے نیچے ہماری جنت ہے۔ کسی مرد کے قدم کے نیچے جنت ہے؟ نہیں ہے، مگر عورت کے قدم کے نیچے جنت۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کے قدم کے نیچے جنت تلاش کرو، وہ ماں بھی تو ایک عورت ہے نا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں لے جا کے ان بیانات کو سنائیے اور اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائیے۔ سونے کا طریقہ بچیوں کو سکھائیے۔ سونے کے وقت عام طور پہ ویسٹرن کلچر چل رہا ہے ہمارے گھروں میں، بچیاں آدھے کپڑے میں سوتی ہیں۔ کہاں کا طریقہ ہے؟ میرے آقا کی بیٹیاں تھیں، کیسے پرورش کری وہ دکھائیے۔ ویسٹرن سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، ارے ان کی زندگی تو جہنم والی زندگی ہے، جہنم بھرے گا کس سے؟ انہی لوگوں سے۔ آپ تو جنت والی ہے، جنت والے لباس پہن کر کے اطمینان سے وضو کر کے سورہ ملک کی تلاوت کر کے اللہ کا نام لے کے سوئے، پھر جب صبح اٹھے تو اللہ کا نام لے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے بات ہوم مینجمنٹ، آئندہ جمعہ بھی یہی چالو رہے گا کہ ہم ہوم مینجمنٹ کیسے کریں، گھر کی صفائی کیسے کریں، باہر کی صفائی کیسے کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً جو ارتداد کا ماحول چل رہا ہے پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، ہمارے ایمانوں کو لوٹنے کا طریقہ جو چل رہا ہے، اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہ